ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। हर सैटरडे और संडे हफ्ते और इतवार की सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होती है और आपसे बात होती है मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना किरदार डालने की। और हमारे साथ इसी तरह के मेहमान भी मौजूद होते हैं। हुआ ये गुज़िश्ता दिनों जहां जहां हम मुस्बत बात करें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, तो यकीनन कुछ न कुछ रोड़े अटकाए जाते हैं, कुछ अंदरूनी साजिशों की वजह से, कुछ बैरूनी साजिशों की वजह से। मगर हर बात को हम अगर साजिश का नाम दे दें तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। कुछ हमारी अपनी गलतियां और कोताहियां भी होती हैं। आज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए जहां हम बात करेंगे बैरूनी और अंदरूनी साजिशों की, वहां पर हम बात करेंगे कुछ अपनी गलतियां और कोताहियों की। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक एमएनए साहब। और वो एमएनए साहब उस तंजीम से उनका ताल्लुक है जिसने पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में बड़ी कुर्बानियां दी। जिस तंजीम के आला क़यादत ने, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के एमएनए जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ एक और एमपी इस वक्त मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सबीन गौरी साहबा। जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर सबीन गौरी से राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ता हुआ है। तो मैं बात शुरू करूंगा जुल्फ़िकार अली बदर साहब से। और आपकी एक बहुत बड़ी खिदमत की एक तारीख है पीपल्स पार्टी को लेकर और मुल्क और कौम की खिदमत की। अब मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी, इस वक्त उनका कोई नुमाइंदा हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मगर इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात जो हम कहेंगे अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के तौर पर है, तो वो कहाँ पर जुल्फ़िकार साहब आप देखते हैं, कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो मौके की मुनासबत के हवाले से टॉपिक है कि पाकिस्तान इस टाइम जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को फेस कर रहा है और बहुत सारे मामला को देख रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से क्या रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको एक बात बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप हमेशा से ही आपको पता है कि पाकिस्तान को एज ए फेडरेशन जोड़े हुए थी और आज भी जोड़े हुए हैं। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुल्क के और अवाम के लिए कुर्बान की नजराना और कुर्बानी देने के बाद भी आसिफ अली जरदारी साहब ने और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान को बतौर फेडरेशन जोड़ के रखा हुआ है। और ये लोग फेडरेशन को और वफाक की अलामत है कि सारे मुल्क को साथ जोड़ा हुआ है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही एक ऐसी लीडरशिप है जो समझती है पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी, इंटरनल चैलेंजेस को भी, एक्सटर्नल थ्रेट्स और एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी। और पाकिस्तान इस टाइम एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहाँ पे आप रिसेंट हिस्ट्री के अंदर देखें, रिसेंट पास्ट के अंदर देखें कि पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी और उसके बाद दुनिया के अंदर एक ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में चेंज हुई। और पाकिस्तान का जो एक डिप्लोमेटिक गैप था, डिप्लोमेटिक डैमेज था पिछले कुछ अरसे से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब खारजा बने तो उन्होंने रिपेयर किया, उस डैमेज को रिपेयर किया और फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से चीजें बेहतर हुई। तो मैं समझता हूँ कि उसी चीज को आगे लेके चलते हुए अभी जब देखें ये पाकिस्तान भारत की जंग के बाद दुनिया को पाकिस्तान के नैरेटिव बताने की जरूरत थी और पाकिस्तान का जो कोर इशू है और जिसके बारे में सारी दुनिया कह रही थी कि टेररिज्म एक चीज चल रही थी कि वो पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो इस नैरेटिव को लेके जाते हुए कि पाकिस्तान इंडिया की जंग के हवाले से कि कश्मीर इज द कॉज इशू और उसके बाद सेकेंडरी चीज जो आती है वो टेररिज्म है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही एक ऐसी लीडरशिप थी पूरे मुल्क के अंदर कि वजीर आजम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चुना इस सारे मामले के अंदर कि आप पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया को जाके बताएं, दुनिया को पाकिस्तान की बात बताएं, पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको बयान करें। और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया ने बाया आउट किया, पाकिस्तान को सुना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का नैरेटिव जिस तरीके से बयान किया, जिन फोरम्स पे गए, जिन लोगों के पास गए, जिन मुल्कों के पास गए,
ان سب کو حقیقت بیان کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک میں اکٹھے ایک ساتھ ہی چلنا ہے, اور اس ملک کے جتنے بھی انٹرنل ایشوز ہیں اور ایکسٹرنل پرابلمز ہیں, ایکسٹرنل پرابلمز کو تو بہت خوبصورتی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت حد تک منیمائز کیا ہے, ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ آن گوئنگ ہے, آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں. اس کے اندر بائی لیٹرل ریلیشنز کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کیا ہے کہ ملکوں کے ساتھ ایک فیئر بائی لیٹرل ریلیشن ہو. پھر ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جا کے پاکستان کے جو ہے وہ ایک بیانیہ سامنے رکھا ہے, تاکہ پاکستان کا ایک جو ان فورمز کے اوپر بیانیہ ہوتا ہے اور پاکستان کی پریزنس ہوتی ہے وہ ایک پرومیننٹ ہو. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے ریجنل فورمز ہیں جس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس بڑی ہے. ان تمام فورمز کے اوپر جا کے پاکستان کا جو فورن پالیسی ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے, اس کو ریپیئر کیا ہے, اور اس کو فردر جو ہے آگے ان فردرنس آف دا اولڈ ریلیشنز اس کو ٹرانسفارم کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, کہ آپ دیکھیں کہ دنیا نے پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ بائی آؤٹ کیا, اور پاکستان آج دنیا کے اندر پرسپشن کے طور پر جو ہے پاکستان کی اسٹینڈنگ ہے پہلے سے ہٹ کے ہے. کریڈٹ سارا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل کی. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں یا پارلیمنٹ ہے, ہمیشہ اس کے اوپر نقطہ آزاد اٹھایا ہے کہ جناب آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو ہمیشہ سے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے, نیگوسیشنز کے ذریعے آپ گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو حل کریں, ایشوز کو حل کریں اور ایڈریس کریں, تاکہ ہم آگے چل سکیں. اور پولرائزیشن کو پاکستان کے اندر سے کم کرنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ یہ پولرائزیشن کم ہوگی تو آپ مہنگائی کو ایڈریس کر سکیں گے, ٹیررزم کو ایڈریس کر سکیں گے, اور اس ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی لا سکیں گے. کافی حد تک ان چیزوں پہ چلے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ 2024 کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی CEC کی جانب سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے, اور جب اس الیکشن کے اندر ہمیں میجورٹی نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کینڈیڈیچر وڈرا کیا, اور CMLN نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. تو پیپلز پارٹی کی میچور لیڈرشپ نے ایک بہت ہی میچور اور رسپانسبل ڈیسیژن کیا. حالانکہ ہمارے اوپوننٹ PMLN نے الیکشن لڑا, ہم ایک دوسرے کے مد مقابل تھے, لیکن پارلیمانی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے, لوگوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے, اس ملک میں چیزوں کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے, انفلیشن کو کم کرنے کے لیے ہم نے PMLN کی گورنمنٹ کو بنایا, ان کو ووٹ دیا, لیکن حکومت جوائن نہیں کی, کیبنٹ جوائن نہیں کی. تو اس کے جوائن کرنے سے حکومت بننے کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ آج تک آپ دیکھیں ایک حکومت اسٹیڈی حکومت چل رہی ہے, اور اس ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ چیزیں بہتر ہیں, مہنگائی کنٹرول میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم ہوئی ہے, لیکن کنٹرولڈ ہوئی ہے مہنگائی, کہ جس ریشو سے بڑھ رہی تھی عمران خان صاحب کے پچھلے کچھ لاسٹ چند ماہ کے اندر بڑھنی شروع ہوئی, اور پھر PDM کی گورنمنٹ کے اندر یہ بڑھتی چلی گئی, اور اس گورنمنٹ نے بھی IMF کے ساتھ معاملات کر کے FATF GSP پلس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں سے ایڈریس کیا گیا اور حل کرایا. پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل کے نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو آج بھی پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ٹیبل پہ بیٹھنا, پولیٹیکل فورسز ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہوں, تو تمام کے ساتھ بیٹھ کے, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھ کے, تاکہ ملک اور ملک کے مفاد کے لیے, عوام کے مفاد کے لیے ساری فورسز اکٹھے بیٹھے, سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں, تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں اور آنے والی جنریشن کو ایک بہتر پاکستان دے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بہت ہی امپورٹنٹ اور رسپانسبل رول ہے, اور یہ رول بھٹو صاحب نے بھی ادا کیا, اس ملک کو ایٹمی قوت بنا کے, بی بی شہید نے بھی کیا, اس ملک کو میزائل کی ٹیکنالوجی دے کے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا, 18th امینڈمنٹ کر کے اور 58 ٹو بی گیو اپ کر کے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فورن منسٹر جو پولیٹیکل فورن جو ڈیمیج تھا فورن پالیسی کے حوالے سے, ڈپلومیٹک ڈیمیج, اس کو ریپیئر اور اس کو ایڈریس کر کے, یا آج دیکھیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی, دونوں ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن اچھے رکھے ہوئے ہیں, اور کہیں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے رشیا سے بھی تعلقات ہیں, افغانستان سے, ایران سے, ٹرکی سے, یورپی یونین سے ہیں, اور فار ایسٹرن کنٹری سے, مڈل ایسٹرن کنٹری سے ہیں. چائنا نے ابھی رول اوور کیا, UAE نے, سعودی عرب نے سارے جو ہے اپنے لون رول اوور کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب وہ فارن پالیسی تھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کے اوپر
کا جو ہے ایک اس کا پاتھ بنا کے گئے تھے اور اس حکومت کو اس پہ فالو کرنا پڑا ہے اور بلاول صاحب کی جو ہے وہ ہیلپ بھی لینی پڑی اور بلاول صاحب ملک اور قوم کے لیے جو کرنا کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا. ابھی جو ڈپلومیٹک مشن گیا تھا پاکستان کے لیے, انہوں نے پاکستان کا بیانیہ اچھے سے بیان کیا اور لوگوں کو بتایا. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ایک مخلص رسپانسبل لیڈرشپ ہے, کرائسس کنٹرول کرنے والی لیڈرشپ ہے اور پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ اسٹیبلٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل نکالنے والی لیڈرشپ ہے. تو ہمیں ایسی ہی لیڈرشپ چاہیے کہ جو اپنی ذاتی پالیٹکس سے یہ ذاتی اناؤ سے بالاتر ہو کے ملک و قوم کے لیے آپ بیٹھ کے بات چیت بالکل ایسا ہی ہے ذوالفقار صاحب, آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا, بلکہ میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ پہ کروں گا کہ ان حالات کے اندر جب نوجوان نسل کے اندر ایک زہر گھولا گیا اور ایون کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے, ٹی وی انٹرویوز دیکھ رہے ہیں, عوام کہہ رہی ہے کہ اگر 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہوتا ہے تو ہمیں گورنمنٹ یہی چاہیے. یعنی ہمیں ذہنی طور پہ ہمارے نوجوانوں کو جب مفلوج کر دیا گیا اور انٹرنیشنلی طور پہ ہمیں تنہا کر دیا گیا ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت, اس وقت جب فیلڈ مارشل صاحب اور اس سے پہلے کی ہماری آرمی قیادت اور جمہوری قیادت, پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے, نون لیگ کی بات کی جائے, ہم بات کریں فضل الرحمان صاحب کی, تو انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور جمہوری طریقے سے ایک رجیم چینج کیا گیا پاکستان میں. اس کے بعد یقیناً جو حالات کیے گئے ان کو کور کرنے میں ٹائم لگے گا, ٹائم لگیں گے. یہ صاحب سے میرا سوال تھا کہ موجودہ حالات کے اندر, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں چند دن پہلے کی, تو اگر ہم پہ پڑوسی ہمسایہ ملک ہندوستان جب بھڑکے مارتا تھا یا کشمیر کا اسٹیٹس جب چینج ہوا, اس وقت ہم سگنل پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے 5-10 منٹ کے لیے خاموش, ہم کوئی سانگ ریلیز کر دیا کرتے تھے. مگر اس دفعہ جو ہم نے ریلیز کیا پوری دنیا نے دیکھا, اور پڑوسی ملک جس کو ہم پڑوسی ہمسایہ دوست ملک کہنا چاہتے ہیں, مگر اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہ چھوڑی. مگر اس دفعہ اس کو پتا چلا کہ اس دفعہ ہم سانگ نہیں سنائیں گے, ہم سگنل پہ نہیں کھڑے ہوں گے. اس دفعہ پوری دنیا نے دیکھا اور وہ روتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک اسٹیٹس پاکستان کا بہتر ہوا. اور آج اگر ہم کہیں گے ہماری عسکری قیادت, جمہوری قیادت جو بہت ہی اہم ستون ہے, وہ ایک پیج پر موجود ہے. آج کے دور میں, آج کی پاکستان اور کی ترقی کے دور میں کیا سازشوں کا سامنا ہے حکومت پاکستان کو, حکومت سندھ کو, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اس میں پاکستان کی مسلح افواج, سپہ سالار, پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کے وہ بہادر سپوت, ان ماں باپ کو سلام دینا چاہیے. انہوں نے پاکستان کے افواج, پاکستان کے اندر ایئر فورس, نیوی کے اندر بہادر سپوت بھیجے اپنے, جو کہ شہادتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایسا جذبہ, ایسے سپوت کسی قوم کے اندر دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. تو میں تو ان لوگوں کو ایسا خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو. تو یہ تمام قوم کو اس چیز کی مبارک ہے کہ ہمیں اس قسم کے سپہ سالار اور اس قسم کی پاکستان آرمی جس نام اور کام سے جانی جاتی تھی, وہ ایک دفعہ پھر پاکستان آرمی نے ثابت کر کے دکھایا. جی بالکل, ہمارا دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک سینہ چوڑا کر دیا ہے اور ہم چھاتی چوڑی کر کے جو ہے وہ اب بات کر سکتے ہیں. پہلے صرف یہ جو آپ نے بات کی کہ صرف ترانوں کی حد تک تھا, اب یہ جو جوابی کارروائی کر کے ہم, پہلے بھی ہمارے اندر بہت جذبہ تھا, اب تو وہ جذبہ بہت حد تک 1000 گنا حد تک بڑھ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب دینا بہت ضروری تھا کہ کوئی بھی آئندہ اس کی جرت نہ کرے کہ پاکستان کی طرف دیکھے, بری نظر سے دیکھے, کیونکہ جب بھی دیکھے گا تو اس کی جوابی کارروائی ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ معاملہ ہے. جیسے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں, پاکستان کے اندر حکومتوں کو, ہر صوبے کے اندر حکومتوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں. ان سارے چیلنجز کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ہے, ٹیررزم ہے, گورننس ہے, انٹرنل چیلنجز ہیں, ایکسٹرنل چیلنجز ہیں. اور انٹرنل جو چیلنجز ہیں وہ ہر صوبے, ہر جگہ کے ڈفرینٹ طریقے کے ہیں, اور ہر چیز کو اگر ایڈریس کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے, تو یہ ہر صوبے کی اپنا گورننس کا علیحدہ ہے. پاکستان ایز اے فیڈرل گورنمنٹ علیحدہ معاملات ہے. تو اس کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو صوبوں کو بھی چاہیے اور وفاق کو بھی چاہیے کہ پہلے ایک ہارمنی پیدا کریں صوبوں کے ساتھ, ایک ایسا فورم بنے جو پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل فورسز, انکلوڈنگ آل دا پارٹیز ود ان پارلیمنٹ, آؤٹ سائڈ آف پارلیمنٹ, ایک گرینڈ ایجنڈا بنائے اور اس گرینڈ ایجنڈے کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کریں, اور اس کے اندر شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم جو ہے گولز رکھیں کہ کیسے ہم نے ان گولز کو بنانا ہے. اور اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنا اپنا جو بھی ریزرویشن ہے, جو بھی ان کا نقطہ اعتراض ہے, کوئی ایشوز ہے, کوئی کوشچنز ہے, یا کسی کی بھی قسم کا ان کو کوئی پرابلم ہے کسی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ سے, انسٹیٹیوشن سے, اس کو وہ ٹیبل پہ لے کے آئے تاکہ تمام لوگ بیٹھ کے اس کو ایڈریس کریں
تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آئندہ محنت کے بعد کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کچھ نقطہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے اندر جو ضروری ہے وہ گورننس کو کرنا ہے، کیونکہ گورننس جو ہے آپ دیکھیں اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ سالہ سال کام کرتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ایسی کیا ضرورت آ جاتی ہے کہ جب وہ اتنے سال ایک پوزیشن میں رہ کے ایز اے بیوروکریٹ کام کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کام کو سر انجام نہیں دے سکتے یا وہ ہدف اچیو نہیں کر سکتے جس کو ان کو کرنا چاہیے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ آ کے کہتے ہیں، نقطہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے تھی۔ بھائی جب تک آپ لوگ اپنی کام پہ رہے ہو، آپ اپنی سروس میں رہے ہو، کیوں نہیں یہ آپ تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک حاضر کیے؟ تنقیدی ہم یہ بات نہیں کریں گے تو جب تک یہ ہمارے پیٹ اور گھر کیسے چلیں گے۔ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں ذوالفقار علی صاحب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند منٹ کے بعد۔ دیکھنے والے ناظرین بھی دیکھتے رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ پرنس ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم جی، ذوالفقار علی بدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ، ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ابھی آپ نے جو پہلا ہمارا ایک سیگمنٹ دیکھا پورا بریک سے پہلے، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، دیکھیں جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا، جو حالات ہو گئے، جو ہم غلطیاں کر گئے، جب دوبارہ سے ایک ہم نے امید باندھی ہے، دوبارہ سے ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا پاکستان میں۔ نیا پاکستان تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ نئے پاکستان کے نام پہ بڑی بدنامی ہم اٹھا چکے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پہ بڑی بدنامی ہم اٹھا چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ سے میں ایک دفعہ پھر یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں اگر جس طرح گزشتہ دنوں ایک باز گشت ہوئی سیاسی حلقوں کے اندر، اور ایک صحافی تھے، صحافی نے ایک یہ انکشاف کیا کہ آنے والے دنوں میں سندھ کی حالات بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، کرپشن کے خلاف ایک آپریشن کیا جائے گا جس کو کہیں نہ کہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی۔ اور جس طرح وفاق کے حالات بہتر کیے گئے، سندھ سمیت کے پی کے بلوچستان کے حالات بھی بہتر کیے جا رہے ہیں، پنجاب کی حالات بھی بہتر کیے جا رہے ہیں، سندھ پہ بھی اسی وقت توجہ دی جائے گی۔ اس حوالے سے اگر کوئی قدم اٹھا ہے اور آپ اس سخت میں کھڑے ہوئے کچھ نہ لوگ، کیونکہ کرپشن آپ کو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا نیریٹو ہوگا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے؟ اور جو ہم اس پروگرام کو لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سبین غوری صاحبہ، ایم کے ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایم این اے ہے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بہن، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ایک سوال کہ اس وقت یقیناً ایم کے ایم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور گزشتہ جو حکومت رہی ہے اس حکومت سے پہلے، اور جو ایک تبدیلی آئی، جو ایک نیا پاکستان کے نام سے نوجوان نسل کو برباد کیا گیا، اگر ہم بات کریں ریاست مدینہ کے نام سے مسلمانوں کے عاشق رسول جو ایک یہ قوم ہے، اس کے جذبات سے کھیلا گیا، تو میری بہن اب وہ ایک تبدیلی آئی، یقیناً دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اور ایم کے ایم پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں ایم کے ایم پاکستان کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں، اور ہیں تو کس حد تک ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمیشہ سے جو پاکستان ہے اس کی سالمیت کو، کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہے اور جو ہے وہ دشمنوں کو، اسلامی طاقتوں کو اس سے خطرہ ہے، تو ہمیشہ سے جو ہے وہ سازشوں کا حصہ رہا ہے، جس میں اندرونی سازشیں بھی شامل ہیں، بیرونی سازشیں بھی شامل ہیں۔ مگر میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اور اپنی رائے کے ذریعے یہ بات دنیا کو بتا دی ہے کہ ہم ایسی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے باوجود یہ سازشیں تو جاری رہتی ہیں، مگر یہ کہ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کی سازشیں جنم لیتی رہتی ہیں۔ میرے خیال میں اب ہماری یوتھ بھی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی اویئرنیس بھی ہے، ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت عنقریبی تقریباً 2 مہینے پہلے جو ہے وہ پاکستان کو بیرونی طور پہ بھی ایک بہت شدید جنگ کا جو ہے وہ سامنا رہا ہے، جس کو ہم نے بہت بہترین طریقے سے، چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہو، چاہے وہ فضا میں ہو، اور چاہے سوشل میڈیا یا سائبر سیکیورٹی کے ذریعے ہو، ہم نے دشمن کو جو ہے وہ ناکو چنے بھی چڑھوائے ہیں، اس کی ہر سازش کو ناکام بھی بنایا ہے، اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہمارے جو دشمن ہیں، سازش کرنے والے عناصر ہیں، ان کو بھی سبق ہو جانا چاہیے۔ باقی یہ سازشیں تو جس دن سے پاکستان ہمارے وجود میں آئی ہے جب سے جاری ہیں، اور آگے بھی جاری رہیں گی۔ سبین غوری صاحبہ، آپ سے ایک سوال اور ہے، کیونکہ ہم جب ایم کے ایم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کراچی شہر کی بات نہ کریں تو پھر یہ بات ادھوری ہوگی۔ کراچی شہر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ پچھلے دنوں
ایک سیاست بھی ہوئی، اس پہ بات ہوئی، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کبھی آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ سب کا سائن ہے کہ نمبر پلیٹ کے حوالے سے ہمیں ٹائم دیا گیا، مگر یہ ایک سوشل میڈیا کیمپین نہیں تھی جو پائیدار چلی. مگر کچھ آپ جو ناقدین ہیں ان حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کریم آباد انڈر پاس کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں لیاری میں یک کے بعد دیگرے 2 واقعات کی بلڈنگز گرنے کی، ہم اس کی بات کریں. ایم کیو ایم پاکستان بڑی دیر سے ایکشن لیتی ہے کراچی کے مسائل کے اوپر، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس وقت پاکستان کے ایک معاشی ہب کراچی شہر میں مہاجر نام کی سیاست کرنے والی ایک اور تنظیم موجود ہے جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ہی کسی وقت میں حصہ تھے، جناب آفاق احمد صاحب. گزشتہ دنوں ان سے بھی میری بات بھی رہی، تو ان کا جس طرح کا ایک سخت نیریٹو آتا ہے کہ جس طرح ابھی گورنر سندھ کا کہنا یہ ہے کہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ فری دینی چاہیے، اور یہ ایک ہمارا جو ہے نا وہ ہے ثقافت ہے، مگر ان کی طرف سے ایک سخت موقف ہے کہ یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے. تو جو سخت موقف کراچی کے مسائل پہ اس وقت ایم کیو ایم حقیقی کی طرف سے اور ان کے چیئرمین کی طرف سے آتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان بڑی دیر سے وہ نیریٹو لے کے کھڑی ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو بالکل حکومت سندھ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد، کہ وہ ان چیزوں کو اپنا حصہ بنائے. مگر مجھے لگتا ہے کہ نمبر پلیٹ بالکل ہونی چاہیے، ثقافت اس میں نمایاں ہونی چاہیے، مگر اس سے زیادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے، جو K4 منصوبہ پینڈنگ ہے، 70% کراچی پانی سے محروم ہے، لوڈ شیڈنگ 16 20 گھنٹے ہو رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو حکومت کی ذمہ داری ہے صحت پرووائڈ کرنا، وہاں پہ ادویات موجود نہیں ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ جتنے وہاں کے مریض ہیں ان کی اس طرح کیئر نہیں ہو رہی. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے میرے خیال میں کہ حکومت پہلے جو ہے وہ جو نیسیسٹیز ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرے، ان کو جو ہے یہ مطالبہ آپ کس پلیٹ فارم پہ اٹھا رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کہاں کھڑی ہے ان مطالبات کے ساتھ؟ دیکھیں چاہے جو ہے وہ ہمارا سندھ کی صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پہ بھی اپوزیشن میں ہم مسلسل جو ہے وہ اس چیز کو بار بار زیر بحث لا رہے ہیں، بجٹ سپیچز میں بھی جو مسئلے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے اس میں بھی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال کے بجٹ میں بھی اے ڈی پی جو کراچی کے لیے منظور ہوئی تھی، مگر کیونکہ وہ PWD اور اس سے کنورٹ کر کے PIDCL اس کا مسئلہ بنا رہا تو وہ فنڈ ریلیز نہیں ہو سکے. تو ہم تو اپنی پرائیورٹیز میں ہمیشہ سے کراچی کو رکھتے آئے ہیں اور کراچی کو ہی رکھ رہے ہیں. اگر بات یہ ہے کہ کیا آیا سندھ حکومت اس کراچی کو اس طریقے سے پرائیورٹی دے رہی ہے؟ 69% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آل اوور پاکستان کراچی سے، اس کے باوجود بھی کراچی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. میں اس بات کو رد کرتی ہوں قطعی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آواز اٹھانے میں ناکام رہی ہے یا پیچھے رہی ہے. اب ایم کیو ایم کا موقف ہمیشہ سے بہت کلیئر ہے، اور ہم بیان بازی سے زیادہ جو ہے نا وہ پریکٹیکلزم اور ریئلزم پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کو عملی طور پہ ثابت کرنا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں. ADP کے فنڈ لا کے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے چاہے صحت کے مسائل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ یہاں فیڈرل میں ہمارے پاس ہے، اس کے تحت جتنا کام ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ پولیو کے تھرو ہو، چاہے وہ پاپولیشن کے تھرو ہو، چاہے ویکسینز ہو، جو کہ ہماری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. جو ادارے صحت ہے اس کے تحت ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ حکومت سندھ کو مزید اس میں جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور بنیادی ضروریات کو آگے رکھنا چاہیے بنسبت نمبر پلیٹس اور ان چیزوں کو. اچھا سبین غوری صاحبہ، میرا ایک سوال، اور یہ آپ سے ایک ہمدردانہ سوال ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے ایک خلا کے بعد، ان کے جانے کے بعد اکثر تنظیموں جو ہم دیکھتے ہیں ایک انالائسس کر رہے ہوتے ہیں یا دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیپ آیا، وہ گیپ آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی، ہم بات کریں ایم کیو ایم حقیقی، ہم بات کریں جماعت اسلامی، کراچی کے مسائل کو لے کے تھوڑا سا زیادہ اجاگر ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس طرح سے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان میں ایک فقدان ہے کسی بھی بڑے فیصلے کو لینے کو، جو پہلے بانی ایم کیو ایم لے لیا کرتے تھے اور سب نے من و من مان لینا تھا. اس کے پیچھے وجہ کچھ بھی تھی، چاہے وہ اسٹرائک کی صورت میں ہو، چاہے احتجاج کی صورت میں ہو، بھوک ہڑتال ہو، سڑکوں پہ نکلنا ہو، احتجاج ہو. آج جب سے ایم کیو ایم پاکستان میں ایک کوئی مضبوط عملی قدم کی جو آپ بات کر رہی ہیں، آج وہ قدم نہیں اٹھا رہی ایم کیو ایم پاکستان. یہی وجہ ہے، وہ قدم تو آج کوئی اور بھی نہیں اٹھا رہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی جگہ جگہ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، پانی کے لیے احتجاج، چاہے وہ ظاہری ہو ڈمی ہو، مگر فزیکلی سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں ان کی پریزنس نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس طرح نظر نہیں آ رہی، یا ایم کیو ایم پاکستان کے سپورٹر اب اس طرح نکل نہیں رہے؟ دیکھیں 22 اگست 2016 میں جو بھی جو ہے وہ ریاست مخالفی نعرہ لگا تھا،
اس کے بعد جو ابھی کی قیادت موجودہ قیادت ہے اس نے بہت بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا تھا. اس کے بعد سے جو ہے وہ احتجاجی سیاست شاید آپ کو کم نظر آئی ہو, مگر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عملی طور پہ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ بہت زیادہ متحرک ہے, اور جو ہے وہ ظاہر ایک بھی فیملی میں گھر بھی ہوتا ہے تو اس میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, مگر اس کا اثر مجھے لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست پہ اس حد تک نہیں پڑ رہا. احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس کرنے کو کوئی اور میری کام بہن نہیں ہے, ان کا ایسا پاکستان اور ووٹ بینک کراچی نہیں شہر ہے. کی تاریخ میں جی جب سے ایم کیو ایم سوری ٹو انٹرپٹ ایم کیو ایم جب سے وجود میں آئی اور جب سے پہلا میئر ایم کیو ایم کا منتخب ہوا, کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئرشپ چلی گئی آپ سے. آپ جو وہ تو ہے ہم نے اگر خود ہم بات کریں بائیکاٹ کیا. اس دیکھیں بائیکاٹ کی پہلی بات نہیں دفعہ نہیں کروں گا, دوسری دفعہ گئی جب ہے. جماعت اسلامی آئی تھی 2001 میں بھی جی 2001 میں بھی میں آپ کو کریکشن کر دوں, 2001 میں بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم میں سے یہی اسی نعمت بات پہ آ اللہ رہا تھا, خان صاحب کو وہ ایک میئرشپ کھلا ملی تھی. بائیکاٹ جی تھا. مگر آج والا بائیکاٹ جو ہم بات کریں اور پھر پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ آفیسز کا کھلنا تمام سیاسی تنظیموں کا تمام علاقوں میں, اور ایم کیو ایم کی وہ پریزنس نہ نظر آنا, وہ عوامی تحریک, وہ جلسے جلوس نہ نظر آنا, یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ, اور میں چلیں اس بات کو بھی ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ سے ایک سوال کروں گا, اور میں یہ سوال یہ کروں گا کہ پانی ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی سکسیس اسٹوری جو آپ نے سکسیس حاصل کی ہو وہ شیئر کریں گے کچھ میرے دیکھنے والے ناظرین کے لیے. بالکل 140 اے کے تحت جس کی وجہ سے ہم نے, کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم نے جو ہے وہ 140 اے جو ہے وہ اختیارات میئر کے اختیارات پہ جو بل لگایا, جو پٹیشن لگائی تھی وہ ہم جیتے تھے, اور سندھ حکومت اس کو امپلیمنٹیشن میں ناکام تھی, جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ابھی جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو بائیکاٹ کیا تھا. تو میرے خیال میں بہت سکسیس اسٹوری ہے, مگر یہ کہ اکثر یہ والی جو آپ نے ریز کیا تھا اور جو ورکنگ شروع ہوئی تھی, یہ بھی آنے والے وقت کی بات ہے. اور یہ جب آپ کو وسیم اختر سامنے آئے اس وقت بھی یہ بات چلتی رہی کہ وہ کس کے نامزد کرتا تھا, یہ سب جانتے ہیں. اگر ایک دو سکسیس اسٹوریز اور بتا دیتی تو ذرا دیکھنے والے ناظرین کے لیے اچھا ہوتا. جی بالکل, میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیاست پہ پڑا ہے, مگر یہ کہ کراچی کے رہنے والے, کراچی کے شہری اس وقت اپنے آپ کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی یتیم محسوس کر رہے ہیں. اگر اس نوعیت میں, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو خدمت کر چکی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان سے جو ایفیلیشن عوام کی ہو چکی ہے, اگر اس چلیں سبین موری صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا, بس اپنی بات کو میں مکمل کروں گا کہ آج ایک سیاسی خلا اور ایک خدمت کا خلا اس وقت خالی ہے کراچی شہر میں, اور اس وقت جو بھی سیاسی تنظیم اس وقت اپنی خدمت کے کام کو جاری رکھے گی تو عوام اس کے ساتھ ہوگی. میں دوبارہ آؤں گا ذوالفقار علی بدر صاحب کے پاس کہ کراچی کی سیاست میں ایک سکسیس اسٹوری ملی, اس کے پیچھے آیا کہ کوئی, جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کہتی ہے کہ وہ بائیکاٹ ایک وجہ ہے یا دوسری کوئی ہینکی بینکی ٹائپ کی کوئی وجہ ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ سے سوال کروں گا, اس کی سکسیس اسٹوری کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آج میئر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کا بہت بڑا ریونیو کا حصہ جنریٹ کرتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ انٹیریئر سندھ کے اندر اور کراچی شہر کے مختلف حصوں کے اندر کافی محنت کرتی آئی ہے, اور ابھی انہوں نے اپنا جو ایمبٹ ہے اس کو بڑھایا بھی ہے. بٹ کیونکہ کراچی ایک ایسی میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کے اندر ہر طبقہ فکر کے لوگ اور پاکستان کے ہر ایریا سے لوگ رہتے ہیں, اور ہر ایریا سے رہنے والے لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ایک لائکنگ ہے, تو وہاں پہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ قسم کے جو ہے وہ اپنا چناؤ کرتے ہیں, لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسیفیکیشن ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کافی حد تک کراچی شہر کے اندر حصہ ہے جو الیکٹیبل سیٹس ہے, لیکن پیپلز پارٹی پورے کراچی کو جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور بہتر کیا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر بلڈ کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں کراچی آیا تھا تو میں نے بھٹو ایکسپریس وے دیکھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آپ کا ٹائم بھی بچاتے ہیں اور وہ شہر کے اندر ایک ایسی وائب کریٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر ترقی کر رہا ہے اور چیزیں بہتر آ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی with having all the odds کہ تمام پولیٹیکل جو اوپوننٹس ہیں شہر کے اندر اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز جو کہ پیپلز پارٹی کو اپوز بھی کرتی ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہے تاکہ کراچی شہر کے حالات بہتر کیے جا سکیں. کیونکہ صرف کراچی شہر ہی نہیں, کیونکہ اس سے بہت بڑا پاکستان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اور کراچی کے لوگوں کو, کراچی کے حالات کو, کراچی کے انفراسٹرکچر کو جب تک بہتر نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ اپنا بالکل کاروبار بڑھانے میں بات کی ہے چیزیں. ذوالفقار صاحب آپ نے. میرا سوال یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ معاشی ترقی اور اپنی معاشی ترقی بہت اہمیت کا حامل ہے. چاہے سیاسی ترقی کی بات کریں کہ کراچی شہر نے ایک کردار ادا کیا ہے کہ وہاں کے ایم این اے بھی ایک کردار رہا ہے ہمارے وزیر اعظم,
اور صدر کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کراچی شہر میں دیکھیں، یہ یقیناً آپ ایگری کریں گے کہ کراچی شہر کی ترقی میں ابھی بہت ساری گنجائش ہے. کراچی شہر پہ اگر کام کیا جائے تو نہ صرف پاکستان، کراچی کوئی سیاسی تنظیم، پورا پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی آج یہ نادر موقع ہے، اور یقیناً تھوڑا بہت کام بھی شروع ہوا ہے. مگر ہم جس شہر سے ہم جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، جو شہر کا ایک پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا. یقیناً آپ ایگری کریں گے. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی جو ہے وہ طوفانی بنیادوں پر، کوئی جنگی بنیادوں پر کچھ کردار ادا کرنے کا سوچ رہی ہے. آپ کے جو پورے اجلاس ہوتے ہیں وفاق کے اندر، کراچی شہر کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے کہ ہم بات ایک موٹر وے کی ہی بات کر لیں. بائی روڈ کبھی سفر آپ کا واقعہ گزرا ہوا آپ کی زندگی میں، تو آپ جیسی روڈی کراس کرتے ہیں تو حیدرآباد تب تک نہیں آ جاتا اور کراچی موٹر وے شروع نہیں ہو جاتا، سفر نہایت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ان فیوچر؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ رسپانسبل ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر یہ فیڈرل بجٹ کے اندر جب پتھر حیدرآباد موٹر وے کو اگنور کیا جا رہا تھا، تو یہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ہی تھی جس کی یہ پرابلم ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے اس کے فنڈ سائڈ پہ کر کے ایلوکیٹ کیے گئے. ادروائز فیڈرل گورنمنٹ شاید وہ فنڈ ایلوکیٹ نہ کرتی، پیپلز پارٹی کے ہائی لائٹ یا اس کے اوپر احتجاج کرنے کی وجہ سے شاید وہ اگنور کر دیا جاتا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں کراچی یا سندھ کے حوالے سے، اس کے اوپر چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف منسٹر اور ان کی ٹیم کو اور جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ کراچی شہر اور سندھ کے صوبے کے اندر انفراسٹرکچر بلڈنگ کا، ترقی کا اور جو معاشی اور سماجی اور جتنے بھی لوگوں کے حالات بہتر کرنے کا انفراسٹرکچر، سافٹ انفراسٹرکچر ہے، ہارڈ انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر جتنا جلدی جنگی بنیادوں پہ کام ہو سکتا ہے آپ کام کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ریلیف دیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چیف منسٹر کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن میرے ذاتی خیال کے اندر اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے بعد چیف منسٹر کو ذاتی طور پہ چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا معاملات کو، چیزوں کو مزید اسپیڈ اپ کرے اپنی ٹیم کے ساتھ، تاکہ لوگوں یعنی کو میں جو آخری ہے سوال وہ پر، کیونکہ چیزوں پروگرام اختتام کی طرف جا بہتر رہا ہے نظر آئے. ذوالفقار صاحب، بس آپ بھی اسی بات سے متفق ہیں کہ کراچی شہر کے اندر مزید ترقیاتی کام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کراچی شہر کے اندر مزید کام کی گنجائش ہے، اور بہت زیادہ گنجائش ہے؟ جی بالکل ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، اور اس کے اندر جتنا بھی زیادہ کام کرے اتنا کام ہے. بہت شکریہ. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہی ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں ہر سیٹرڈے سنڈے صبح 10 بجے. مگر میرا ایک معزز مہمانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہم کچھ سوالات کو اجاگر کرتے ہیں، کچھ ہمارے ناظرین کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر فہیم کے ساتھ السلام علیکم.